बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपनी टीम में कुछ अहम तब्दीलियां की हैं और जब से वो आर्मी चीफ तैनात हुए हैं 1 साल उनको मुकम्मल हो गया और 1 साल के बाद बिल आखिर उन्होंने अपनी टीम में कुछ अहम तब्दीलियां की हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई वो सारी की सारी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनातियां थीं। और अब आगे आते हैं जी सियासत की दुनिया की खबरें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सियासत की दुनिया में क्या हो रहा है? सियासत की दुनिया में इमरान खान साहब एक दर्द-ए-सर बने हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दर्द-ए-सर बनी हुई है, उनको काबू नहीं आ रहे, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो नागुज़ी होते जा रहे हैं और अब इलेक्शन का जो इनेकाद है वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, जो हमारे पास इत्तलाआत हैं। बहरहाल आज इस्लामाबाद में जी जस्टिस मियां गुल हसन, क्योंकि अदलिया इस वक्त अदलिया में सब कुछ हो रहा है। जरदारी साहब भी कल इंटरव्यू में कह चुके हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से कि जनाब वो हिम्मत करें और इस्टेब्लिशमेंट को लगाम दें। अगर वो दे सकते हैं तो जरदारी साहब से पूछना ये चाहिए कि जब तक आप लोग जो हैं वो हिम्मत नहीं पकड़ेंगे और आप लोग जो हैं वो तो साजबाज कर लें और वो तो आपकी मामला तय किए जाते हैं, आप लोग ड्राइंग रूम में बैठ के मामला तय करते हैं और जुडिशरी को कहते हैं कि वो मैदान में आए, और जब जुडिशरी कोई एक्ट करती है, कोई फैसला देना करने लगती है, तो उसके बाद यही सियासतदान जो हैं वो दौड़ जाते हैं और दरमियान में से ज़मीन में से वो उनके नीचे से जो है कालीन वो खींच लेते हैं। और उसकी जिंदा और ताज़ा मिसाल जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन थे। जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ी गई तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस इशू को टेकअप किया और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना चाहे और 14 मई की तारीख भी आ गई, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब का क्या रवैया था और मुस्लिम लीग नवाज का और मौलाना साहब का, उस वक्त तो सारे के सारे जो हुक्मरान जमातें हैं 15-20 वो इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होकर उन्होंने एक बाकायदा तौर पे बलवा किया और रेड जोन में आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और सरकारी जत्था आया, सरकारी तौर पे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हुए और उनके बाहर आके ऑनरेबल जजेस को, चीफ जस्टिस साहबान को धमकियां दी गई। उस वक्त मैं पूछता हूँ कि जरदारी साहब वाकईतन अगर चाहते थे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती थी, मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन नहीं चाहती थी, मौलाना साहब इलेक्शन नहीं चाहते थे, तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने चंद महीनों की वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 14 मई को इलेक्शन था तो ये जिद चल रही थी कि ये इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। तो जरदारी साहब उस वक्त ये कहते थे कि एक ही दिन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी भी उस वक्त आती थी और डामाडोल रही और इसको सपोर्ट नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट तो एक फैसला करने जा रही थी और उसने फैसला किया 14 मई का, वह भी फैसला मौजूद है। लेकिन अब जरदारी साहब को कौन पूछे कि जनाब आप खुद अपनी अदाओं पे गौर करें। उसके बाद आते हैं फवाद चौधरी साहब जी। फवाद चौधरी साहब को जेल में सहूलियात और वकला और फैमिली अरकान से मुलाकात की इजाज़त देने का केस था और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तगड़े जज इस वक्त वो बहुत फाइट कर रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक को देख रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को देख रहे हैं और उन्होंने साइफर केस में भी फैसला दिया उन्होंने और जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा ने। तो अब एक और भी, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उन्होंने कुछ इशू टेकअप किए हुए हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, वो इस मामले में काफ़ी अग्रेसिव जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जुडिशरी है और जुडिशरी की इज्जत बचाने में लगे हुए हैं और न सिर्फ जुडिशरी की बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक की भी, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं उनका रवैया बड़ा ही अफसोसनाक है। इस हवाले से वो बिल्कुल एक गैर मुताल्लिक हो गए हैं और अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो बहुत बढ़ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डोमेन में रहने वाले शहरियों में। बहरहाल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक ऑर्डर पास किया था, लेकिन उस ऑर्डर पे अमल नहीं हुआ। जेल में सहूलियात के हवाले से, फैमिली की मुलाकात के हवाले से फवाद चौधरी साहब एडवोकेट भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा भी हैं, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, लेकिन उन पर ऑर्डर नहीं हो रहा था। लिहाजा अदालत ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत ने इस पे एक नोटिस जारी कर दिया है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को और उन्हें कहा है कि वो आइंदा समात पर आएँ कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। 27 नवंबर की डेट फिक्स है और उन्होंने दो बातें की हैं कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट दें, अदरवाइज तशरीफ लाएं
اور تشریف لا کے ان پرسن بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ یہ اس وقت کی عدلیہ کے اندر کے معاملات ہیں، کیونکہ دونوں طرح کے اچھے فیصلے بھی آ رہے ہیں، برے فیصلے بھی آ رہے ہیں، اور تگڑے فیصلے بھی آ رہے ہیں اور کمزور فیصلے بھی آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ہمیں کوشش کرتی رہنی چاہیے، آواز اٹھاتے رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں جی ایک اور خبر جو کہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ حالات و واقعات بہت زبردست جا رہے ہیں، اور پٹرول سستا کیا ہے 2-3 دفعہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پٹرول تو سستا ہو گیا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ کل بھی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس میں ایک بات کی گئی کہ کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تو اس میں بھی ایک بات کہی گئی کہ پاکستان استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، معاشی استحکام کی طرف، اور کچھ عناصر جو ہیں وہ اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، بالکل درست ہے۔ لیکن جو سچویشن ہے، ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ان تک صحیح بات نہ پہنچ رہی ہو، کیونکہ اس وقت پٹرول سستا ہوا 2-3 دفعہ ہوا، بالکل درست ہے۔ سٹاک مارکیٹ بہت اچھی جا رہی ہے، ڈالر جو ہے وہ ایک حد تک سٹیبل ہوا ہے 285 پہ، اور 284 285 تک وہ اس وقت کر رہا ہے، مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی تک اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ پٹرول جو سستا ہوا، اس سستے ہونے سے مہنگائی کو کم ہونا چاہیے، قیمتیں کم ہونی چاہیے، لیکن قیمتیں کم نہیں ہوئیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بجلی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، گیس کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ تو ایک طرف وہ سچویشن ہے، اور سٹاک مارکیٹ کا سٹیبل ہونا اور ڈالر کا پاکستانی روپے کے معاملے میں استحکام پہ آنا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی۔ اور یہ جو ابھی میرے پاس تازہ ترین اعداد و شمار پڑے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اس ہفتے کے جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، سرکاری اعداد و شمار وہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کا زور برقرار ہے، اور محکمہ شماریات کی طرف سے یہ اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، اور مہنگائی کی شرح 41.13% کی شرح پر برقرار ہے، 41.13% کی شرح پر یہ مہنگائی برقرار ہے۔ اور ایک ہفتے کے اندر اندر لہسن، پیاز، مرغی کا گوشت اور آلو، اور ساتھ ساتھ دال مسور، دال ماش، LPG کا گھریلو سلنڈر، ہر چیز اور دال ماش کے ساتھ ساتھ بیف، چائے، اور یہ ساری کی ساری قیمتیں جو ہیں مہنگی ہوئی ہیں، اس میں سے کوئی بھی چیز کم نہیں ہوئی۔ 2-4 چیزوں کے علاوہ جو 2-4 چیزیں کم ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں، اور جو اشیاء صرف ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے ابھی بھی دور ہیں۔ 41.13%۔ جو چیزیں سستی ہوئی ہیں ان میں گھی سستا ہوا ہے، اور ٹماٹر سستا ہوا ہے، اور انڈا 10 پیسے، 1 روپیہ 10 پیسے فی درجن یہ سستا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں سستی ہوئی ہیں، لیکن باقی چیزیں جو مہنگی ہو رہی ہیں وہ عام استعمال کی، تو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے، اور یہ آرمی چیف تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ مارکیٹ میں اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ اس لیے وہ بہت ضروری ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا تو معاملات عام آدمی کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ بڑے بڑے کام تو ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہو رہے۔ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ عام آدمی کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا چاہیے۔ بہرحال دوسری جانب ایک بہت بڑی خبر جو اس وقت ہمارے ہاں زیر گردش ہے، اور وہ ہے اسرائیل کا معاملہ اور جنگ بندی کا معاملہ۔ اس میں پاکستان تو میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس پر بالکل پاکستان جو ہے وہ زیرو ہو چکا ہے، پاکستان کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ بڑے افسوس کی بات کہنے دل دکھتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی رول ہی نہیں ہے پورے کے پورے کرائسس میں۔ اور اس وقت سعودی عرب ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو، کہ وہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، وہ لے کر چل رہے ہیں امت مسلمہ کو اور مسلم ممالک کو، اور فلسطین کے معاملے کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ایشو کو۔ اور سعودی وزیر خارجہ اس وقت پوری دنیا کے دورے پر ہیں اپنے دیگر وزراء خارجہ کے ساتھ، ان کو ایک مینڈیٹ دیا ہوا ہے عرب ممالک نے بھی، OIC نے بھی، تو وہ نکلے ہوئے ہیں۔ وہ چائنا بھی گئے ہیں، بیجنگ کا وزٹ کیا ہے، ماسکو کا وزٹ کیا ہے، یورپ کا وزٹ کیا ہے، اور مختلف مغربی ممالک کے عالمی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس ملاقات کے نتیجے میں جنگ بندی ہوئی ہے 4 دن کی۔ اسرائیل، حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 دن کی جنگ بندی ہوئی ہے، اور ایک ہلکا سا ریلیف ملا ہے۔ اور قطر، خاص طور پہ میں کہوں گا کہ قطر بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے، اور دوحہ میں ان کی کاوشوں سے
یہ جنگ بندی بھی عمل میں آئی ہے اور کچھ جو ہیں فلسطینی جو قیدی ہیں ان کی رہائی کا اور جو اسرائیل کے یرغمالی ہیں ان کی رہائی کا ایک باقاعدہ طور پہ معاہدہ بھی ہوا ہے اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ 4 دن کی جنگ بندی ہے غزہ میں اور خاص طور پہ، اور اس میں ایک اسرائیلی کے بدلے 3 یا 4 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو امدادی سامان ہے وہ غزہ میں پہنچے گا، شمالی غزہ میں وہ پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل کی وزیر دفاع نے کہا کہ جیسی جنگ بندی ختم ہوگی ہم اس سے بھی زیادہ طاقت سے زیادہ ہم حملے کریں گے۔ وہ اپنی بات ہے، جب 4 دن بعد دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت جو ہے وہ ریلیف ملا ہے اور ایک معاہدہ بھی ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون آیا ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو، اور اس میں انہوں نے ایک کریڈٹ گوز ٹو سعودی عرب، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2 ریاستی جو فارمولہ ہے یعنی کہ آزاد فلسطین ریاست کا قیام، اس پہ ایگری کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی طرف سے ایک بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ شمالی غزہ میں جو شمالی غزہ سے بے دخلی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، وہ امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور جو جنوبی غزہ میں جا رہے ہیں لوگ مہاجرین اور پناہ گزین بن کے، وہ واپس ان کو آباد کیا جائے شمالی غزہ میں، اور ان کو واپس اپنے وطن میں آنے کی اجازت دی جائے اور ان کے لیے زندگیاں آسان کی جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ادھر ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے نہ تو وزیر اعظم، نہ پاکستان کے وزیر خارجہ، اور نہ ہی پاکستان کی نگراں حکومتیں، اور نہ ہی پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس میں کوئی رول ادا کر رہی ہیں، اور خاص طور پر بڑی سیاسی جماعتوں کو رول ادا کرنا چاہیے۔ سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ اور اب کچھ پروموشنز ہوئی ہیں، اور پہلے ذرا پروموشنز کا سن لیں، اس کے بعد پھر خبروں کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ خبریں اور بھی کافی ساری ہیں۔ تقریباً 5 لیفٹیننٹ جنرلز کو انہوں نے ترقی دی ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر، یعنی کہ 2 سٹار جرنیلوں کو ترقی دی ہے، 5 2 سٹار جرنیلوں کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر 3 سٹار جرنیل بنا دیا ہے۔ اس میں میجر جنرل امداد ہیں، ان کو کور کمانڈر پروموشن دے کے میجر جنرل امداد کو کور کمانڈر گجرانوالا تعینات کیا ہے، اور اسی طریقے سے میجر جنرل شاکر اللہ ان کو پروموٹ کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر، اور ان کو ٹیکسلا ہیوی انڈسٹریز میں ان کو لگا دیا گیا ہے، ان کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میجر جنرل اویس دستگیر ان کو ترقی دی گئی ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر، ان کو سی ڈی ایس چیف آف جنرل سٹاف لگا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب جو کہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں، انہوں نے اپنی ایکسٹینشن سے معذرت کر لی تھی، لہٰذا وہ بھی اب جا رہے ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے، اور انہوں نے ایکسٹینشن لینے سے معذرت کر لی تھی، اس لیے وہ اب ان کی جگہ پہ آ رہے ہیں میجر جنرل اویس دستگیر سی جی ایس چیف آف جنرل سٹاف۔ یہ ایک بہت ہی اہم پوسٹ ہوتی ہے، انتہائی اہم پوسٹ ہوتی ہے، اور جی ایچ کیو کو تقریباً سارے معاملات کو چیف آف جنرل سٹاف ہی چلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ آرمی چیف کے دائیں آنکھ بھی یہی ہوتی ہے، بائیں آنکھ بھی یہی ہوتی ہے، دماغ بھی یہی ہوتا ہے، دل بھی یہی ہوتا ہے۔ تو چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر میجر جنرل آئے ہیں اویس دستگیر، اور میجر جنرل راحت کو پروموشن دے دی گئی ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر، اور ان کو کور کمانڈر کوئٹہ بلوچستان تعینات کیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے آصف غفور صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ہیں، کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے، ان کو تبدیل کر کے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کو این ڈی یو کا پریزیڈنٹ، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ اسلام آباد میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جی لیفٹیننٹ جنرل عقیل جو ہیں، میجر جنرل عقیل، ان کو پروموٹ کیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر، ان کو آئی جی سی اینڈ آئی ٹی لگا دیا گیا ہے جی ایچ کیو میں، اور لیفٹیننٹ جنرل طاہر محمود کو چیئرمین پی او ایف پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کا لگا دیا گیا ہے، تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے کور کمانڈر گجرانوالا، لیفٹیننٹ جنرل عامر جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، اور چیف آف جنرل سٹاف میجر لیفٹیننٹ جنرل سعید وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ کچھ اہم پوسٹنگ ٹرانسفر تھیں، میں نے کہا آپ سے کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ تو اب آرمی چیف جو ہیں، ایک تو آرمی چیف جو ڈی جی آئی ایم آئی ہیں، ایک تو وہ انہوں نے اپنی مرضی کا اپوائنٹ کیا تھا، اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، وہ انہی کے ساتھ جنرل باجوہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں، اور ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے 1 سال کی، لہذا وہ 1 سال کنٹینیو کریں گے۔ اور یہ اس وقت کی ہماری ملٹری لیڈرشپ کی ایک خد و خال میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔